बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। का जानवर ज़िबा फरमाएं तो उसके बाद खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी अपनी तहरीक है। पूरी का जानवर ज़िबा फरमाएं तो उसके बाद खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी अपनी तहरीक है। पूरी का जानवर ज़िबा फरमाएं तो उसके बाद खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी अपनी तहरीक है। पूरी अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने जो अभी वीडियो देखी, मुफ्ती समर अब्बास एक ऐलान कर रहे हैं। वीडियो में आके ये बताते हैं कि आप जो कुर्बानी की जानवर, जो खाल वगैरह का जो पैसा है जमा करेंगे, तो उसका जो रकम जो है वो दावत इस्लामी को देनी है। लगता है ऐसा कि मुफ्ती साहब जो है वो हज पे गए हैं और वहां से जाके ये मतलब वीडियो में जैसे दिख रहा है कि वो एहराम पे हैं और सर मुंडाए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, और ये जो इस बार के हज का हो सकता है या फिर किसी हज के मौके का ही वीडियो है, जहां से वो वहां पे रह के और यहाँ पे मैंने लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो है अपने खाल का पैसा, चंदा जो है वो दावत इस्लामी को देनी है। ये अपनी तंजीमें हैं और बाकी सब पराये हैं, बाकी कोई तो ये मुसलमान ही नहीं समझते। तो मेरे भाइयों, ये जो है फिरका वारियत का ये आग ऐसा है जो हरम में भी जाके वो फैलाते रहते हैं कि आप किसी को पैसे नहीं देना है, अपनी तंजीम को पैसे देना है, बाकी सब जो है वो काफिर है, इनके ये लोग मानते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, इसी फिरका वारियत को लेके अभी इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने जवाब दिए हैं ओएस कादरी हफिज़ुल्लाह को। तो आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। वीडियो कंप्लीट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो, और अहले आसमां जो हैं उन्हें भी बता दो, वो भी इससे मोहब्बत करें। फिर जमीन में अनाउंसमेंट कर दो, फिर जमीन वाले भी उससे मोहब्बत शुरू कर देते हैं। और ये आपको हमारे बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर जो रश नजर आ रहा है, इसके पीछे अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाली है। मेरे भाई, 3.5 करोड़ हिंदू हर साल गंगा के ऊपर नहाते हैं। तो गंगा की मोहब्बत फिर अल्लाह ताला ने डाली है हिंदुओं के दिलों में। हमारे हाजी जो है ना वो 40-50 लाख होते हैं, हिंदू 3.5 करोड़ है। तो गालते उधर बद कीजिए फिर। इसके अलावा सिखों के जो मज़ारात हैं, बाबा गुरु नानक का, बाकी लोग, वहां पे जो रश होता है वो अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है? नहीं, बिल्कुल। फिर गुलाम अहमद कादियानी दजाल 1908 में ऑलमोस्ट मरा, अपने अंजाम को पहुंचा। आज उसको मरे हुए ऑलमोस्ट 125 साल हो चुके हैं। उसकी जिंदगी में तो उसके इतने मानने वाले नहीं थे, आज तो बहुत ज्यादा है, मिलियंस में। तो इतने लोगों के दिलों में क्या अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी है? नहीं 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 नहीं, ये तो कोई दलील ना हुई। नहीं, ये नहीं। किसी से ज्यादा लोग प्यार करें, मोहब्बत करें, कहीं पे ज्यादा रश लग जाए, ये कोई दलील नहीं। कल तक तो ये दलील हुआ करती थी। आज हम जब ये कहते हैं हमारी वीडियोस इतने मिलियन लोगों ने देख ली, तो कहते हैं ये कोई दलील नहीं है। अंदाजा करें, कल तक रश दलील होता था, हमारे फिरके का बड़ा होना ये दलील होता था, सवादे आजम कहते थे। आज मुकर गए, कहते हैं नहीं, क्वालिटी जो है वो देखनी चाहिए, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन मुस्लिम तो मुसलमानों से भी ज्यादा है, तो क्या वो ठीक होंगे? और भाई, नॉन मुस्लिम तो पहले भी ज्यादा थे, तो पहले सवादे आजम तुम क्यों थे? तो तुम्हारी दलील तो मर गया, अपनी मौत मर गया। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं चूंकि बाबों की इतनी शान है, लिहाजा इन बाबों का एहतराम करना आपके ऊपर लाजमी है। हम आपके बाबों का उतना ही एहतराम करते हैं जितना आप दूसरों के बाबों का एहतराम करते हैं। अगर आपने हमसे एहतराम करवाना है तो आप रोल मॉडल बने ना, तो हम एहतराम पूछ लेते हैं। करोड़ों देवबंदी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को हकीमुल उम्मत मानते हैं। बरेलवी उन्हें क्या कहते हैं? मुसलमान भी नहीं मानते, कहते हैं थानवी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया हुआ है।
اب بریلویوں کو کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ ادھر بھی نکل آئے گا، وہ تو انجینئر صاحب نے آگے کٹا ہے نا، اپنے کھاتے میں بھی گستاخانہ کلمہ نکل آیا۔ اسی طریقے سے کروڑوں بریلوی سب کانٹیننٹ کے احمد صاحب بریلوی صاحب کو مجدد مانتے ہیں۔ دیوبندی اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کروڑوں میں ہے دیوبندی، تو اہل حدیث تو چلے نہیں ہوں گے، وہ بھی کروڑوں میں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجدد دین بدعت ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسروں کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کے بزرگوں کا احترام کریں۔ ہم بے احترامی نہیں کر رہے، ان کے کرتوت لوگوں کو بتا رہے ہیں جو گن پوائنٹ میں نے نہیں ان سے کتابوں میں لکھوائے۔ ایک دوسرے کو جو یہ گالیاں دے کے گئے، کفر کے فتوے لگا کے گئے، آج لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ میں نے فتنہ اس صورت میں کھڑا کیا ہوتا جب میں ان بزرگوں کی کتابوں کو کسی غار سے دریافت کر کے نا تو میڈیا پہ لے آتا۔ تم لوگ آج تک پرنٹ کر رہے ہو اور فقریہ بتاتے ہو کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کی جو کتاب ہے احکام شریعت، خود باپا جانی کے مدرسۃ المدینہ سے، مکتبۃ المدینہ سے چھپ رہی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں اور دوسرے فرقوں کے اور یہود و نصارہ، ان کے ذبیحہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی وہابی ہو، اور پھر بریکٹ کھولی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہو، نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے، سب کے سب کافر ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں کس سے؟ دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے، شیعہ سے، قادیانیوں سے، ان کو یہ ساروں کو برابر وہ مانتے ہیں۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت وہابی دونوں کو کہتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی اور اہل حدیث کو بھی، لیکن دیوبندیوں کو گلابی وہابی کہا جاتا ہے، جو مکمل سرخ وہابی ہیں وہ دوسرے والے ہیں اہل حدیث جو لال ہیں، تو یعنی کٹر۔ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کہا نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ پوچھا گیا ان کی مسجد میں جا کے اپنی اکیلے سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اوریاں قسم کا جواب دیا، انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، ڈائریکٹ کافر کہا، یعنی جس طرح گھر میں مجبوراً نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان کفار کی مساجد میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے ایک علمی اختلاف ہے کہ کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کی مسجدوں کو وہ کفار کی مسجد نہ کہتے بلکہ کہتے کفار کی عبادت گاہیں، اور اس بات کے ساتھ بریلوی بھی ایگری کریں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت سے ہی ہم نے ساری چلاکی سیکھی ہے اور اعلیٰ حضرت کی غلطی پکڑ لی ہے۔ کفار کی مسجد ہوتی ہی نہیں ہے، کفار کی تو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو یہ مسجد نہیں لکھنے دیتے، ظاہر ہے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت گاہیں، اس لیے وہ بیت الحمد لکھتے ہیں، وہ مسجد نہیں لکھتے، یعنی حمد کرنے کی جگہ مسجد لکھنے کی ان کو پاکستان کے آئین میں اجازت نہیں ہے۔ 1973 میں چونکہ انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ اس طریقے سے اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی نا، یہ اسلامی نظام والوں سن لو، حکومت آنی ہے بریلویوں کی، تعداد ان کی زیادہ ہے، اگر آ گئی پھر دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تسی بھی پھر کیا لکھنا ہے؟ بیت الحمد ہی لکھا کرو گے اپنی مسجدوں کے باہر۔ گل میری نوٹ کر لو۔ خیر بریلوی تو بہت ہارڈ لائنر ہے، وہ مسجدیں چھین لیں گے آپ سے، رہنے بھی نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے جب یہ آپ کو کہیں کہ مسجد میں کوئی وہابی گھس جائے تو مسجد کو غسل دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ میرے جو استاد تھے نا، وہ اس مسجد کو غسل دلوایا کرتے تھے جہاں کوئی وہابی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے، اپنی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان، انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے۔
ہاں اللہ کا نام آ جائے، رسول اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز وجل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی اذان کا کوئی جواب نہیں دینا۔ اور بقول ہمارے خادم رجوی صاحب بابا جی کے چھڑ دیو وابیاں دی اذان دا کی احترام، یہ سورہ دے سور نے کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا تے اے تے سور دے سور چل چلیے۔ جس طرح انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں سے پلانٹ ارتھ پہ سور سب سے بدترین مخلوق ہے، سور کے اندر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ وہابی ہیں، اس لیے ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں، یہ بابا جی نے فرمایا تھا۔ تو ظاہر بابا جی نے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا احترام کیا ہے۔ اشرف تھانوی صاحب کو بھی اس میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور جواباً انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے مقابلے پہ انہوں نے لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے رضی اللہ عنہم کہا، اور بعد میں جا کے انہوں نے اسی کتاب میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے جو ماننے والے وہابی اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں یہ خارجی ہیں۔ آج ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے، پہلے یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے کہا کرتے تھے۔ کتابوں میں ابھی بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور کتابیں پرنٹنگ ہونا بند نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پرنٹ کروا کے بانٹ رہا ہوں۔ یہ فخریہ وہ ان کتابوں کو رکھتے ہیں، اپنے سلیبس کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بزرگوں کا احترام کریں، تو آپس میں تو آپ ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے ہیں کہ ایک عام جاہل بریلوی بھی دیوبندیوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور ایک عام دیوبندی بھی بریلویوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری ڈگریوں کی، تمہارے احترام کی۔ لو سامو، علمی پوائنٹ نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا ہمارے بزرگوں نے سب کانٹیننٹ میں۔ ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگر اس زمانے میں 90 لاکھ لوگ سب کانٹیننٹ میں مسلمان ہوتے نا، تو آج مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو تعداد ہے اس سے 3 گنا ہوتی۔ آج بھی سب کانٹیننٹ میں 80% نان مسلم ہے، 20% صرف مسلمان ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسری بات، آج سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا، تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، کلمہ ضرور پڑھایا ہے لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ یہ تو میں احتراماً کہہ رہا ہوں، یہ تو فاسق بھی نہیں مانتے، وہ تو کافر سمجھتے ہیں۔ محمد یوسف جو پہلے کرسچن تھے، مسلمان ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں، جب وہ تبلیغی جماعت میں چلے گئے تو اس وقت بریلوی علماء نے کیمرے میں آ کے یہ بات کی تھی کہ کوئی فرق نہیں پڑا، ایک کفر سے دوسری کفر کی طرف چلا گیا وہ۔ ہاں، اور یہ ریئلٹی ہے، ظاہر ہے کافر سمجھتے ہیں، آپ کو بتا چکا ہوں والے، اور کتنے دوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے تو سعید انور کو، محمد یوسف کو باپا جانی اجازت دے نا کہ وہ اپنے مرکز میں آ کے نماز پڑھائیں، اور رائے ونڈ والے اجازت دیں کہ لیاس قادری آ کے رائے ونڈ میں نماز پڑھا کے بتا دیں۔ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا، ایویں لیپا پوتی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو انہوں نے سلطان الہند نہیں مانا، کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، تو اگر کلمہ پڑھا دیا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ ٹھیک ہو۔ شکر الحمدللہ، پہلے تو یہ دلیل ہوا کرتی تھی، ہمیں تو یہ اسی چیز کا کہتے ہیں نا، انجینئر صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ کیسے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ مجھے بتاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کلمہ پڑھانے کو تم کیوں نہیں مان رہے؟ اسے سلطان الہند کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس نے تو کیمرے میں پڑھایا ہے، باقی لوگوں کا تو ریکارڈ جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہاں تو ڈیفینیٹ ہے۔ اور وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ان پہ مظالم ہوئے، انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، لیکن یہ کتنی نفرت کرتے ہیں۔
کہتے ہیں اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا. بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا. سب سے پہلے میں نے علمی رد کیا تھا اس کا. لیکن تمہارے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, اور کتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے تمہارے بزرگوں کی ہائی لائٹ کی ہیں. جو آج تم کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں, وہ بھی میں نے تمہارا پوسٹ مارٹم کیا, کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے پرانے بزرگ بھی دفاع کرتے رہے. میں نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا کہ انہوں نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے فتاوی رضویہ میں, اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت فارغ, اور اگر نہیں پتا تھا ان کی بزرگی فارغ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ایسی کتاب کو نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کہہ رہے ہیں کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. ان کو نہیں خیال آیا, ان کو خیال نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے ہیں, اور 1921 میں اعلیٰ حضرت فوت ہوئے ہیں. 1945 میں اشرف تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. اور تمہارے 100 سال پہلے کے بزرگ تو سارے ان چیزوں کو صحیح مانتے تھے. اب مفتی منیر صاحب کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. 100 سال پہلے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی, الٹا دفاع ہو رہا تھا, اور کتابیں نہیں بدلیاں, اور ڈر گئے جو انجینئر کو لو میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ڈر گئے جے. اے گل ہوئی ہے اصل تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. بھائی اللہ کے بندو, یہ دلیل پھر تم باقیوں کے لیے بھی مانو. اگر باقیوں کے لیے نہیں مانتے پھر اپنے بابوں کے لیے بھی بزرگی اپنے پاس ہی رکھو. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور جو مفتی سمر عباس مکے میں یعنی عمرہ کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خال جو ہے وہ صرف دعوت اسلامی کو دینا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.